अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह करीम की शानें हैं, सारी तारीफ़ें उसी की हैं और दुरूद व सलाम है आपके और मेरे आका नबियों के सरदार, नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद पर, आपके असहाब और आपकी अज़वाज पर। अच्छा, ऐसा है कि वो वैसे तो ये इमिग्रेशन कवानीन आपके सवाल जवाब का प्रोग्राम है, लेकिन चूँकि हालात हाज़िरा भी इसमें शामिल होते हैं तो आपके सवाल आने तक मैं जो मौजूद कैफियत हैं उनको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले तशवीश वाले जो मामलात हैं उनको ले लेते हैं और फिर साथ साथ चलते जाते हैं कि क्या। कल मैंने अपने पैगाम में वजाहत में गुजारिश की थी कि 4 पाकिस्तानियों को आज अलेक्जेंड्रोपोली में आग लगाने के इल्ज़ाम में अदालत में संगीन जुर्म में पेश किया जा रहा है, तो उनको आज पेश कर दिया गया है। वकला न होने की वजह से उनको सरकारी वकील दिए गए हैं। जब हाई क्राइम संगीन जुर्म कोई आयद हो तो यूरोपीय और यूनानी अदालतें वकील देती हैं। अच्छा, अगर तो उन वकीलों से किसी तरह से कोई जानने वाला मुंसलिक हो तो फिर ऐन मुमकिन है कि वो कदरे बेहतर काम कर सकें, और अगर मुमकिन ना हो तो फिर एक कार्रवाई जो है वो पूरी की जाती है कि भाई वकील भी दिया गया और इस तरह। तो वो वकाला जो थे वो आज इंसिस्ट कर रहे थे, इसरार कर रहे थे कि आज ही जो है वो अपना बयान हल्फी या अपना सफाई पेश करें, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये रहा कि भाई इनके लिए टाइम लिया जाए ताकि केस को स्टडी किया जाए। केस को स्टडी करने के बाद जो है वो मौक़िफ़ जाना जाए कि उन पर इल्ज़ामात क्या हैं और उसके बाद जवाब दिया जाए। आज कोशिश बड़ी की है, लेकिन अब चूँकि अदालती कार्रवाई जारी थी, मैं इधर आ गया। हमारे जो एथन में वकाला हैं थानासी काबायानी, जोतोस दिमित्री और कोस्टा पापादाकी वगैरह, तो थानासी काबायानी से बात करते हुए उसने कहा कि वहाँ जो वकाला अदालत ने दिए हैं वो काम को ख़त्म करना चाहते हैं। जी, पेशी करें, आज सफाई पे बयान करें और इस तरह। तो जुर्म बहुत बड़ा, इल्ज़ाम बहुत बड़ा लगा दिया गया। तो इसके लिए तवज्जो से सुन लें बराए मेहरबानी, जिस जिसके दिल में एहसास है। पता क्या, ये एहसास की बातें होती हैं। जिसको एहसास ना हो तो वो बेचारा इन बातों को बहुत आम और नॉर्मल समझेगा भी, और शायद उसको समझ आने से भी ये बातें बाहर ही हों। लेकिन मिन्नत और गुजारिश करता हूँ कि इनको समझने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये इल्ज़ाम न सिर्फ पाकिस्तानियों पर है बल्कि इस्लाम पर ये इल्ज़ाम है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ लेता है तो फिर उसे मुसलमान कहकर पुकारा जाता है और कहा जाता है कि देखें इन्होंने ये काम किया। तो हमारा सब का ये ज़िम्मा है कि हम पूरी कुव्वत लगा के उन बच्चों को, चूँकि हमें यकीन कामल है बेकसूर होंगे, बेगुनाह होंगे, और जैसे सब गुजरते हैं जंगलों से, समंदरों से, उस तरह वो भी बेचारे गुजर रहे थे। तो एक फासिस्ट ने, एक नस्ल परस्त ने उन्हें पकड़ कर जो है अदालत के सामने ला फेंका। तवज्जो से नाम सुन लें। जिस जिस इलाका से ये तल्लक रखते हो, आप दोस्त हैं, आप अजीज़ हैं, आपके महल्ले का है, आप उसकी वालदा या वालिद हैं, आप उसके भाई हैं, गुजारिश करता हूँ कि बहुत तवज्जो से उन, कल 4 में समझ रहा था, तो आज जब अदालत में पेश किए गए हैं तो 5 वो बच्चे हैं जो पाकिस्तानी हैं, 8 सीरियन हैं शामी, और 5 जो हैं पाकिस्तानी हैं। तो इनके नाम मैं गुजारिश करता हूँ, तो तवज्जो से इसके बाद आपने व्हाट्सएप पर अपना नाम भी लिख के भेजना है, और ये लिख के भेजना है कि ये केस है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं। तो आपने लिख के भेजना है कि इस सिलसिले में मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये नाम है और ये फ़लाँ फ़र्द जो है मेरा भाई लगता है, बेटा लगता है, चचा लगता है, जो भी रिश्ता है। तो इस तरह फिर मुझे वजाहत हो जाएगी। अगर मौका मिल गया, इनको टाइम लिमिट 3 दिन की दे दी गई, तो फिर हमारे जो रज़ाकार वकला हैं वो फिर इनके लिए एंटी फासिस्ट मूवमेंट्स इनके लिए फिर इंशाल्लाह खड़ा होकर इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे।
تو توجہ سے سن لیں سارے. ایک بچہ علی شیر راجپوت ہے تھیسالونیکی سے. تو میں میرے بچے آپ کو شاباش کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ روزانہ فون کرتا ہے جاوید صاحب ان کے لیے کچھ کریں. جاوید صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. تو وہ بچے بے قصور بے گناہ اگر ہوئے تو ان کو اتنے بڑے الزام میں سزا سنا دی گئی تو کیا ہوگا. تو میرے بچوں, آپ جیسے حساس بچوں کو شاباش. اور حساس ہونا ہی انسانیت کی پہلی شرط ہے. اگر آپ محسوس نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کا دکھ اور درد بانٹنے کی کوشش اور حس نہیں رکھتے, تو پھر یہ بہت ایک فکر کی بات ہے. تو نام سن لیجئے اور سارے برائے مہربانی نوٹ بھی کر لیجئے. نوجوان میں اس وقت فون نہیں سن سکتا, فون آتے رہتے ہیں تو معذرت سے اس وقت پروگرام کر رہا ہوں. اچھا, پہلے بچے کا نام ہے زین علی, ولدیت اس کی نذیر لکھا ہے اور والدہ کا نام خالدہ لکھا ہے. توجہ سے سن لیں, زین علی ولد نذیر اور والدہ کا نام خالدہ. ڈیٹ آف برتھ 1/1/2004. یہ اس لیے ڈیٹیل میں آپ کو کر رہا ہوں, یہ پرنٹ میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عدالتی کاروائی ہے. تو عدالتی کاروائی میں کسی طور پر بھی, ورنہ میں شیئر کر دیتا, لیکن یہ شیئر میں کر نہیں سکتا, اس لیے توجہ سے سن لیں. پہلے نوجوان بچے کا جس کو الزام دیا گیا ہے آگ لگا دینے کا سنگین جرم, اور یہ یاد رکھیں یہ کوئی عام معاملہ نہیں. ہزاروں جو ایکڑ زمین ہے, ہزاروں لاکھوں درختوں کا جل جانا, مویشیوں کا جل جانا, بے حد کروڑوں اربوں یوروز کا نقصان ہو جانا, یہ ایک بہت ہی بڑا الزام ہے. اتنی بڑی آگ پچھلے 15-20 سال سے یونان میں کبھی نہیں لگی جتنی بڑی آگ ان بچوں پر الزام لگایا جا رہا ہے. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں بہت ہی بڑا حساس مسئلہ ہے. تو پہلے بچے کا نام زین علی بتا دیا. دوسرے نوجوان پاکستانی کا نام یاسر علی ہے, اور یاسر علی جو ہے اس کے والد کا نام آصف لکھا ہے اور ان کے ماں جی کا نام نصرت لکھا ہے. تاریخ پیدائش یاسر علی کی 10/5/2001. نوٹ فرما لیں, وقت نہیں کہ بار بار کہوں, اس کو آپ ریپیٹ کر کے سن لیجئے گا. تیسرے نوجوان کا نام میرا خیال ہے غلطی سے اس طرح لکھا گیا ہے, لیکن پھر بھی کوشش کریں سمجھنے کی. آفاق آتی, آتی آفاق ہے یا آفاق آتی ہے. والد کا نام ظفر لکھا ہے اور والدہ کا نام حنیفی, حنیفہ ممکن ہے ہو, حنیفی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چوتھے بچے کا نام چوتھے بچے کا نام ابو بکر لکھا ہے اور ابو بکر حسنین. ٹھیک ہے جناب. اور ان کے والد کا نام محمد لکھا ہے اور ان کی والدہ کا نام عابدہ بی بی لکھا ہے. یہ چوتھا نوجوان ہو گیا. اور پانچویں نوجوان کا نام لکھا ہے جناب عرفان انجم, یا انجم عرفان ہے یا عرفان انجم ہے, اور اس کے والد کا نام ظفر ہے اور والدہ کا نام بسنا. کچھ اس طرح لکھا ہے. ناموں میں اکثر و بیشتر سننے سنانے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ بہرحال سمجھ جائیں. اس کی ڈیٹ آف برتھ 2/3/1992 ہے. تو یہ برائے مہربانی 5 پاکستانی ہمارے بچے ہیں. تو چاہیے تو حکومت پاکستان کو چاہیے تو سفیر جو بیچارہ 3 کک سلطان معظم کی طرح کی زندگیاں بسر کرتے ہیں یہ لوگ, اور 3 کک لے کے پاکستان سے اپنی پسند کے, یعنی کہ ان کی زندگی کا مقصد ہے ایک سلطان معظم کی زندگی بسر کرنا. کوئی غرض نہیں یہ پاکستانی قتل ہو گیا ہے, کوئی غرض نہیں یہ پاکستانیوں پر الزام جھوٹے لگ گئے, کوئی کسی قسم کا غرض نہیں ہے. تو ان بیچاروں کو اپنی موج میلے میں رہنے دیں. یہ خوددار اور غیرت مندوں نے, احساس والے نوجوانوں نے کرنے ہیں. تو اس لیے آپ والدین خود کھڑے ہوں یا کوئی جس کے دل میں احساس نامی چیز ہے وہ کھڑا ہوگا. تو میں کھڑا ہوں گا, میں کھڑا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے حکم پر. تو برائے مہربانی میری بھی مدد کریں اور آئیں ان بچوں کی بھی مدد کریں. اچھا, اس کے بعد 2 بڑی بنیادی چیزیں ہیں, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد یہ ایک جو ہمارے بچے شہراز صفدر کو قتل کر دیا گیا,
اور یہ اخبارات اینٹی فاسسٹ موومنٹس کے حوالے سے یہ جو اخبارات کے پورے پیج پر، ٹی وی چینلز پر، اخبارات پر، صفحے اول پہ پورے کے پورے پیج پہ یہ کیسے چیزیں لگیں، اور اس میں میرے بیانات پاکستان کمیونٹی کے صدر کی حیثیت سے میرے بیانات اور انالیسز لکھا ہے کہ ایک بچہ مزدوری کے لیے جا رہا ہے صبح، یہ میں اب اس کی بات آپ کو بتاتا چلوں۔ تو ایک بچہ، وہ کہتے ہیں انالیسز کرنے والے، وہ تجزیہ نگار صافی، وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ نے کہا، صافی یہ کہہ رہا ہے جو تحقیق کرنے والا محقق ہے، تو اس نے کہا کہ پہلے آپ نے کہا کہ یہ کوئی آپس کا ان کا مسئلہ تھا اور پاکستانیوں سے لڑے جھگڑے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر چھروں سے وار کیا اور اس کی جان کو ضائع کر دیا۔ پھر آپ نے کہا نہیں یہ ایک ڈکیتی کی واردات ہے، تو ڈکیتی کرنے والے جو تھے انہوں نے ڈکیتی کی، ڈکیتی کے بعد یہ ایسا معاملہ ہو گیا۔ تیسرا موقف وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ نسل پرست فاشسٹ ٹولہ تھا جو ایک دفعہ پھر متحرک ہو گیا، کیونکہ جب شہزاد لقمان کو شہید کیا گیا، یہ ہمارا دوسرا شہید بچہ ہے، شہزاد لقمان کو جب پیترالونا میں رات 2:25 کم و بیش 25 یا 20 منٹ پر جب شہید کیا گیا، 7 چھریوں کے وار اس کو کیے گئے، تو عدالت میں موقف اجرا گیلیا تک یہ تھا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اب عام بندہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، ممکن ہے والدین بھی اس بات کو نہ سمجھ سکیں کہ ریسزم فاشزم سے ہوئے قتل میں کیا فرق ہے یا کسی ڈکیت کے قتل کرنے میں کیا فرق ہے، یہ بہت ہی بڑا ایک فرق والا معاملہ ہے۔ اچھا، اس میں اب ایسا ہے کہ شراز صفدر کے حوالے سے جو ہے اس میں انالیسز ہے کہ یہ بالکل سیم ایسا ہی قتل ہے جس طرح شہزاد لقمان کو فاسسٹوں نے قتل کیا تھا، اور پھر لاکھوں اینٹی فاسسٹ موومنٹس کے ممبران پاکستان کمیونٹی کے شانہ بشانہ نہ کھڑے ہوتے۔ 10 سال ہم نے یہ کیس جو ہے اس کے لیے جنگ کی، اور بالآخر الحمدللہ رب العالمین اس جنگ کو فتح کیا۔ پھر اس جماعت کے 35 مامے ہاں قومی اسمبلی کے اراکین سربراہان سب کو جیلوں میں ڈالا، 35، اور یونان کی نہیں یورپ کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا ہسٹوریکل فیصلہ تھا۔ روزانہ لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ان کی جماعت ہے، یونان کی سب سے تیسری بڑی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، قومی اسمبلی میں ان کے اتنے اراکین ہیں۔ تو میرے بچوں، جب جگر میں حوصلہ ہو، جب آپ کو اپنے آپ پر اعتبار ہو، اللہ پر توکل کرنا کسی نے آپ کو سکھایا ہو، آپ کی زندگی میں توکل اللہ آیا ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یقین رکھنے والے خدا کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور بے یقینے بیچارے جو ہیں وہ کچھ بھی دیکھنے سننے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ اس میں اب وضاحت کرتا چلوں، میں نے ایک فکرہ ایک محسوس کرتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد تیسرے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ ان کیسوں کو اگر اینٹی فاسسٹ موومنٹ اور وہ وکلا جو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اسپیشلائز ہیں ڈیل نہ کریں تو یہ کیس ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ وہی پھر کہ والدین کو یہاں والے یہ کہہ سکتے ہیں وہ جی تقدیر مقدر سی، ادھر والوں کو کہ ٹھیک ہے جی آپ کیا کریں جو ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس کو پتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے وہ کرے گا، تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی آپ ایسے فرد کے ذمہ لگا دیں کہ جو فرد بیچارہ اس سسٹم، اس نظام میں ایک ہی بات سمجھتا ہے کہ وہ سفیر جو رشوت لیتا ہے، سارا سسٹم سارا نظام اس کے پاس ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ اور، بچہ تو ان کا مار گیا، میرا کیا ہے، تو چکنی چپڑی باتیں بتا کے تو کیس کو ضائع کر دیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ والدین کا سب سے پہلا حق اور ڈیوٹی ہے
کہ وہ کیس کو اس طرح سے ڈیل کریں جس طرح کیس کا حق ادا ہو۔ اس کے بعد یہاں جو عزیز و کارب ہیں، وزارت بار صاحب ہیں، کیشر ہیں، علی رضا ہے، ان پر یہ پہلی ڈیوٹی ہے کہ یہ کیس کو اس طرح ڈیل کریں جس طرح کیس سدھرے گا، جس طرح کیس تباہ و برباد ہو جائے گا بعد میں پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ انگلیوں پر چکیاں کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، رونے سے پچھتانے سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ پھر نالائکی کو چھپانے سے نالائکی چھپتی نہیں۔ تو برائے مہربانی آئیں مل کر اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان بچے کی شہادت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور وہ راہ اختیار کریں جس راہ پر جا کر نتیجہ اور رزلٹ مل سکتا ہے۔ بڑی بات ایک بتاتا چلوں کہ اگر فار ایگزامپل سفیر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی میں اس کیس کو اپنے کندھوں پر لیتا ہوں اپنے سر لیتا ہوں، سفیر ایک بہت بڑا بلند مقام پہ ہوتا ہے، بہت بڑی طاقت کا نام ہوتا ہے، ایک پوری سٹیٹ کا نام ہوتا ہے، لیکن میں تحقیق سے اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں، سفیر صاحب بھی شاید اس کیس کو اس طرح ڈیل نہ کر سکے۔ جناب چلتے ہیں سوالات وغیرہ کی طرف۔ تیسرا ایک یونان میں رہنے والے مزدوروں کے لیے ایک گزارش ہے کہ یہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ تعلیم حاصل کریں میرے بچے۔ آپ کے کسی سفیر نے، آپ کے کسی حکمران نے ان کو بیچاروں کو یہ مسئلہ نہیں، آپ بہت زیادہ پستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا آپ مصیبت میں ہیں یا آپ پر کوئی الزام لگے، ان کا مسئلہ نہیں، ان کا مسئلہ عیاشی ہے، تو وہ اگر نہیں آپ کا خیال کر سکتے، قاصر یا مجبور ہے، تو آپ تو اپنے آپ سے زیادتی نہ کریں۔ تو میں نے یہ آپ کے لیے ایک پروگرام ڈھونڈا ہے، تو اس پروگرام میں ٹیکنیکل سکلز ہے، یعنی کام بھی کرتے رہیں اور کام کے ساتھ 3، 4، 5 ہفتے کا کورسز ہیں، وہ آپ نے کر لینے ہیں۔ اگر آپ کی تنخواہ 800 ہے تو وہ 1200، 1400 ہو جائے گی، اور اگر آپ کی تنخواہ پہلے ہی 1200-1400 یورو ہے تو اس میں اور اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو ان 6 سے 8 ہفتوں میں وہ ملے گا، اسناد ملیں گی، اور یہ کورسز شروع ہو رہے ہیں، فری کورسز ہیں، ٹوٹل فری۔ تو منگل یا بدھ کو اس کا میں آن لائن تفصیلی جو ہے ویڈیو ڈیٹیل کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کی پہلی کلاسز چونکہ ابھی ٹائم ہے 25 ستمبر کو پہلی کلاسز شروع ہو گئی۔ تو یہ فار ایگزامپل یہ پروگرامز ہیں کہ ٹورسٹ، یہ ملک ہے نا ٹورزم کا، اس میں کوزینہ، کچن، ریسٹورنٹس وغیرہ میں، تو کچن کی صنعت کے لیے جو ہے پروگرامز ہیں، لکڑ کے کاریگروں کے حوالے سے پروگرامز ہیں، مختلف چیزیں بنانے کے، مختلف الیکٹرولوگوس، ویلڈنگ کے کاریگرز ہیں، اس میں مطلب ہوٹلنگ کے کاریگر ہیں، مختلف پروگرامز ہیں۔ تو ان کا آغاز 25 ستمبر سے اکتوبر سے مختلف کلاسز شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ برائے مہربانی میں آپ کو تفصیل جو ہے اس کی دوں گا، اور اس میں آپ نے ضرور شامل ہونا ہے۔ یہ وہ گائیڈ ہے جو میں نے ریسرچ کر کے ان سے میں نے رابطہ بھی کیا، اور رابطے کے بعد پھر ہم نے اس کو ممکن بنا لیا ہے کہ کس طرح سے آپ کے لیے فری آف کاسٹ یہ جو ہے وہ انشاءاللہ میسر ہوگی۔ تو گزارش یہ کرتا ہوں، مسقط و رندی کے علاقہ میں یہ بہت بڑی یہ کمپنی ہے، اور یورپی فنڈز اور مختلف سرمایہ مہیا کرنے والی تنظیمات کے حوالے سے اس کو سرمایہ مہیا کیا جاتا ہے تاکہ مزدور کو مہارت سکھائی جا سکے، ٹیکنیکل جابز، ٹیکنیکل کام سکھایا جا سکے، اور وہ اسکلفل ورکر کے صنعت کے ساتھ پھر مختلف فیکٹریوں فرموں میں کام سر انجام دے سکے۔ یہ جناب چیزیں ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف سے۔ تو سوالات میں فیصل صاحب آئے ہیں، اور فیصل خوش آمدید میرے صدارے، ویلکم آپ کو۔ فیصل کہتے ہیں سر کیا ویزا بند ہو گئے؟ جی ویزے بند نہیں ہوئے فیصل صاحب، لیکن یہ ہے کہ اس میں پچھلے 2-3 ماہ سے اکثر و بیشتر ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کی وجوہات 2-3 میں بسا اوقات بتا چکا ہوں،
تو ویزے اگر بند ہو چکے ہوں تو یہاں سے پیریفیریا جو ہے اس کو منظوری لیٹر کو جاری نہ کریں. اب یہ آپ کے میرے وطن جو ہمیں کہا جاتا ہے ہمارا ہے، تو اس میں نظام چونکہ رشوت کا ہے سارا، تو وہ رشوت مافیا جیسے جیسے چاہتی ہے ویسے کرتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے آنے کے بعد دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہاں رہنا ہی نہیں، کام ہی نہیں کرنا، تو آپ کو ویزا دینے کی ضرورت ہی کیا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ جب ویزا کا لیٹر یہاں سے پیریفیریا سے جاتا ہے نا، تو اس میں 4 سے 5 چیزیں بہت اہم آپ کے انٹرویو کے لیے موجود ہوتی ہیں. مالک کا نام کیا ہے، فرم کا نام کیا ہے، کام کیا ہے، کتنے گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے، مزدوری کیا ہے، اور رہائش آپ کی کہاں ہوگی. تو جب ان چیزوں سے بھی آگاہی نہیں نہ ہوتی تو وہ بسا اوقات پھر انٹرویو میں کہتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی پتہ نہیں آپ کس کام پہ جا رہے ہیں، آپ کے مالک کا نام کیا ہے، آپ نے کام کیا کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے اس کانٹریکٹ لیٹر میں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. اس کو گوگل ٹرانسلیٹ بھی کر لیں تو تب بھی اس کی سمجھ آ جاتی ہے. اگر نہ ہو سکے تو جہاں میرے بچوں اتنا کچھ کیا ہے، یہاں سے وہ لیٹر ٹرانسلیشن کرا کے باقاعدہ تو پھر اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو بھیج دیں، تاکہ باقاعدہ ٹرانسلیشن جب ہو جائے گی تو اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوگا. اس طرح لیکن زیادہ امکان جو زیادہ کثیر تعداد ہے وہ رشوت مافیا کے وجہ سے وہ ویزے بند ہو گئے. نعیم صاحب ہے، خوش آمدید. نعیم کہتے ہیں کہ سر میں نے ویبیوسی پر یونان آیا ہوں، 3 ماہ ہو گئے ہیں. اب میں ان ڈاکومنٹ سے آگے کیا کر سکتا ہوں کہ میرے لیے آسانی ہو. نعیم شہزادے، آپ نے کون سی ویبیوسی لی ہے، کہاں سے لی ہے، یہ کیا ہے، اس بارے میں جب تک میں نہ جانوں میں آپ کو اس حوالے سے نہیں بتا سکتا. اس کے بعد پھر نعیم نے لکھا ہے کہ پالینی میں 1.5 سال ہو گئے ہیں، کاغذ جمع کروائے. یہ دوسرے نعیم ہے. اچھا، تو پہلے والے نعیم سے گزارش ہے کہ بڑے سارے بچے وہ جعلی 2 نمبر ویبیوسی پر آ رہے ہیں، تو اس کا تو معذرت سے اب مجھے نہیں پتا وہ جعلی کتنی ہے یا اصلی کتنی ہے، لیکن اکثر و بیشتر جعلی ویبیوسیوں پر ہی، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ پاکستان تھے تو آپ کی وہ ویبیوسی کسی نے بنا دی تو خود بخود ثابت ہو گیا کہ وہ ویبیوسی جعلی تھی. جعلی کس طرح تھی کہ کچھ بھی اس نے مواد جو ڈالا، فار ایگزامپل مواد یہ ڈالا جی کہ اس بندے نے شادی کی ہوئی ہے فلاں جگہ، یا اس کا فلاں بچہ ہے، یا اس کا کوئی بھی میٹر ہے، تو وہ میٹر نہیں تھا تو اس کے باوجود وہ ویبیوسی بن گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویبیوسی جعلی ہے. تو جعلی چیز چل جائے تو چل جائے، نہ چلے تو پھر بندہ الزام میں ڈرا جاتا ہے. تو اس کا اس لیے میں وضاحت نہیں کر سکتا کہ اس کا فردر آپ کیا کر سکتے ہیں. نعیم صاحب پھر ایک ساتھی تو لکھتے ہیں پالینی میں 1.5 سال ہو گئے ہیں، کاغذ جمع کروائے ہوئے، رینیو کروانے کے لیے ابھی تک فنگرز نہیں آئے. اچھا، اس سلسلے میں ایسا نعیم صاحب تمام پیریفیریاز میں کافی ڈیلے ہو رہا ہے، اور حکومت یونان اس وقت نیا ڈیموکراتیہ جو حکومت ہے اس کی پالیسی یہ ہے کہ امیگرینٹس کو تنگ ہی رکھا جائے. یہی ان کی بنیاد ہے، یہی ان کا ووٹ ہے، اور اسی بنیاد پر وہ ووٹ دیتے ہیں. اب جب تک امیگرینٹ اپنے حق کو نہیں جانتا، مختلف ذرائع نہیں جانتا، یہاں کی جماعتوں سے نہیں جڑتا، اپنے حق کا حقوق کس طرح حاصل کرنے نہیں کھڑا ہوتا، تو یہ مسائل تو پھر ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس میں. اس کے بعد اسد چودھری صاحب ہیں. اچھا نعیم، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک میل بھیج دیں، اور میل بھیج کے فار ایگزامپل آپ کا مالک آپ کی طرف سے میل بھیجے کہ بھائی اس کا پروسیس میرے لیے بڑا ہے، میں بڑا ضروری ہے، تو برائے مہربانی اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کا پروسیس جلدی کیا جائے، یا کسی بیماری یا کسی کو خاص وجہ ہو تو ان بنیادوں پر میل کرنے سے بعد اوقات تھوڑا سا اس میں بہتری آ جاتی ہے. دانی مہر صاحب ہیں. دانی سے پہلے اسد چودھری صاحب ہیں. سر آپ انصاف کیسے ہوگا؟ آپ انصاف کیسے ہوگا؟ اچھا، اب انصاف کیسے ہوگا اسد چودھری صاحب؟ یہ
انصاف کے لیے تو پتہ نا وہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، قیام کرنا پڑتا ہے. اور اگر فار ایگزامپل گھر والے قیام نہ کریں تو یا وہ رستہ نہ پا سکے تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہاں گھر والے یقین سے کھڑے ہو جائیں تو پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ ہم سب لاکھوں یونانی اینٹی فاسسٹ موومنٹ ساتھ کھڑا کر کے پھر یقینی انصاف حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جنگ ہے، تو اس جنگ میں اگر تھوڑی سی بھی سستی ہوئی یا کوئی ایسا فرد بیچارہ کیس کو ڈیل کرتا ہے جو اس کی نوعیت نہیں جانتا، پتہ ہے نا ہڈی کا ڈاکٹر علیحدہ ہوتا ہے، دل کا علیحدہ، پھیپھڑوں کا علیحدہ، آنکھ کا علیحدہ، دانتوں کا علیحدہ. تو عام بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ وکلا بھی ایسے ہی ہوتے. کوئی ایسا وکیل اگر کیس کو ڈیل کرے جس کی یہ فیلڈ ہی نہ ہو تو وہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوگا، وہ تو دوسری ٹریک میں دوسری لائن میں اسے لے جائے گا اور وہ پھر کیس کی تباہی کر دے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر گھر والے چاہیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم ضرور اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بن پڑا اور بہت کچھ بن پڑتا کریں گے. دانی مہر لکھتے ہیں سر کیا ریسٹورنٹ کا ویزا بھی اوپن ہوا ہے؟ ابھی تک میرے شہزادے ٹورزم، کنسٹرکشن کمپنی اور زرعی جو ویزے ہیں یہ تقریباً ہیں. تو ریسٹورنٹ کا سنا کہا تو جا رہا تھا لیکن ابھی تک میں اس کی تصدیق نہیں کرتا، میں نے نہیں پڑھا کہیں پہ یہ ویزے کھلے. فیاض صاحب ہیں، فیاض کہتے ہیں کہ سر میں 1 سال فنگر نہیں آ رہا، میرا 1 سال سے فنگر نہیں آ رہی. فیاض صاحب ایسے ہی ہے، معاملات کافی تاخیر ہے، ایک میل بھیج دیں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو اس کا وہ جواب دیں گے. بلال جٹ صاحب ہیں اور بلال جٹ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ A2 اور B2 کے امتحانات کب ہیں اور کہاں چیک کر سکتے ہیں؟ اچھا بلال جٹ صاحب اس سلسلے میں ایسا ہے کہ امتحانات کا اناؤنس اگلے ماہ یعنی کہ ستمبر میں ہونا متوقع ہے. جو ہی یہ آ جائے گا تو پاکستان کمیونٹی کے پیج پر، انفو ٹائم گریس پر اور یوٹیوب پر ہر جگہ پر ہمارے جو آپ تک سورسز ہیں ان پر انشاءاللہ کر دیں گے. ویسے یہ جو ہے ایپولگیوپیڈیا سروس کی وزارت تعلیم اور مذہبی وزارت جو ہے یونان کی وہ اناؤنس کرتے ہیں، وزارت تعلیم یونان ایپولگیوپیڈیاس کرتی ہے. تو اس کی سائٹ پہ آپ چیک کر سکیں تو وہاں بھی آپ کو مل جائے گا. فیاض صاحب آگے ہیں، کہتے ہیں کہ سر میرا 1 سال ٹھیک ہے، فیاض صاحب کو ہو گیا. اس کے بعد فلک آزاد کہتے ہیں سر فیملی یونین کے لیے کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے؟ فیملی یونین کے لیے کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے جناب ڈاکومنٹس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہاں یونان امبیسی اپنے ملک میں آپ اپنا نکاح نامہ جو ہے نا اس کو آپ اٹیسٹ کروانے کے لیے ای میل سینڈ کریں گے. جب آپ ای میل سینڈ کریں گے تو پھر 1 ماہ بعد 6 ماہ بعد یا جب بھی وہ ٹائم دیں گے تو آپ کے اس نکاح نامے اور اگر بچے ہیں تو بچوں کے فیملی سرٹیفکیٹس وغیرہ کے ساتھ وہ تحقیقات کریں گے. اس کے بعد پھر آپ کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہو سکے گا. فیملی ری یونین کے لیے اب یہاں آگے 2 سوال ہیں، آپ کے پاس لیگل امیگریشن ہے یا آپ کے پاس اسائلم ہے. تو اس حوالے سے آپ کا پہلا سٹیپ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ پیچیدہ معاملہ ہے، فیملیز کو یہاں آنے نہیں دیتے. 1 سال 2 سال 6 سال 10 سال 15 سال فیملیز کو نہیں آنے دیتے. تو یہ آپ کے لیے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ناگزیر اور ضروری اور مجبوراً کسی وکیل سے رجوع کرنا پڑے گا. تو اس کے بغیر یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. بنیادی یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی. عمر فاروق آگے ہیں. عمر فاروق لکھتے ہیں کہ سر مجھے گریس کا ویزا چاہیے، مجھے مالک اور مزدور کا. اچھا عمر فاروق میرے بچے آپ کو گریس کا ویزا چاہیے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور اس کے لیے پھر ایسا ہے نا کہ آپ کے محلے کا، آپ کے علاقے کا کوئی ایسا ساتھی جو ٹورزم، کنسٹرکشن کمپنی
یا زمینداری کے کاموں میں کام کرتا ہے، وہ آپ کی ڈیٹیلز اس مالک کو دے گا جس کو مزدور چاہیے، تو اس طرح وہ آپ کے لیے ویزا اپلائی کر دے گا اور آنے پر وہ کر دے گا۔ میرا کام آگاہی کرنا ہے، انفارمیشن کرنا ہے، تو یہ آگاہی میں آپ کو کر رہا ہوں، باقی کام وہ فرد کرے گا جو اس کے پاس کام کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں اخراجات بھی کوئی نہیں ہوتے اتنے، زیادہ سے زیادہ 400-500 یورو ڈاکومنٹیشن پر، اور باقی آپ کی ٹکٹ وغیرہ یہ اخراجات ہوتے ہیں، یا 280 یورو ویزا فیس ہے، یا میڈیکل فیس ہے وہاں گریک ایمبیسی میں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اخراجات ہیں، زیادہ نہیں ہوتے۔ راجہ وسیم صاحب ہیں اور لکھتے ہیں کیا آپ اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں کہ جو بندے ڈیپورٹ ہونا چاہتے ہیں اپنے ملک، وہ کہاں پر جائیں؟ IOM ڈیپورٹ سینٹر کہاں ہے؟ اچھا میرے شہزادے، اس میں ایسا ہے کہ جو بندے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے IOM کا باقاعدہ ایک ادارہ ہے جو واپس جانا چاہتے ہیں رضا کرانہ ان کے لیے ٹکٹ مہیا کرتا ہے۔ ویسے تو آج کل گوگل کا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، 2 لفظ لکھیں IOM تو ان کا سارا ڈیٹا، سارے فون نمبرز، سب کچھ نکل آتا ہے۔ تو یہ بہرحال ان کا بنیادی آفس 2 دقیقہ نیسو 6 نمبر 2 دقیقہ نیسو 6 نمبر گلفادہ کی طرف یہ جو ٹرین جاتی ہے، میٹرو جاتی ہے، ایلی نکو سے پہلے والے سٹاپ پہ اترنا ہے۔ 2 دقیقہ نیسو 6 نمبر ایڈریس ہے IOM کا۔ یہ جناب جو آپ نے پوچھا اس کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا۔ اچھا، اس میں اب حسن آگے ہیں۔ حسن کہتے ہیں گریس ورک پرمٹ میں کوئی اپڈیٹ ہے کیا؟ ایمبیسی نے ویزا لگانا شروع کیا ہے؟ اچھا، ورک پرمٹ میں اپڈیٹ کے حوالے سے میرے شہزادے یہ ہے کہ یہ جو عادیہ لگاسی ہے ورک پرمٹ، یہ اصل میں ملک میں 30% 30% علاقوں میں تقریباً چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک علاقے میں چلتا ہے، پھر جب وزارت مزدور سمجھتی ہے کہ دوسرے علاقے میں اس کی مزدوروں کی ضرورت ہے، تو اس طرح وہ گھومتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اور ایک ہی علاقے میں مستقل نہیں چلتا۔ وہاں پاکستان میں گریک ایمبیسی اسلام آباد ویزا دینے کی ریشو جو ہے ابھی بھی کافی کم ہے، 50% سے زیادہ لوگوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال رشوت مافیا بھی ادھر پوری سرگرم ہے، وہ کہتے ہیں 10 لاکھ روپیہ دیں، آپ کا ریجیکٹ ہو گیا، ہم آپ کو ویزا لے کر دیں گے۔ اس طرح کے مختلف نظام بھی دڑا دڑ چل رہے ہیں۔ اچھا جی، اب فیصل صاحب دوبارہ لگتا ہے آگے، خوش آمدید جناب۔ یونان کا ویزا پاکستان سے لگ جاتا ہے، یونان کا پاکستان سے ہی ویزا لگتا ہے گریک ایمبیسی میں، لیکن اس کا پروسیس یہاں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے کوئی مالک جو ہے وہ اپلیکیشن کرتا ہے، تو اپلیکیشن کی منظوری کے بعد پھر پروسیس کو وہاں کیا جاتا ہے۔ فخر زمان صاحب ہیں، فخر زمان صاحب خوش آمدید، کہتے ہیں سر میرا ایک دوست ہے، اسے 6 ماہ ہو گئے، پاکستان سے آیا ہے، اس کا مالک اس کے ڈاکومنٹس نہیں بنا رہا، حالانکہ وہ ویزا پر آیا ہے، آپ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، بہت ضروری سوال ہے۔ اچھا، جو نوجوان، جو بچے برائے مہربانی پاکستان سے لیگل سٹیٹس پر آئے ہیں، ویزوں پر آئے ہیں، اکثر و بیشتر ٹھیکیدار آپ کے اپنے رشتہ دار، چچا زاد یا جو بھی، یا وہی بیچارے جو سیکھا ہے اس کو کرنے والے، تو وہ اکثر و بیشتر اپنے مزدور بھائیوں کو کمزور ناتواں سمجھتے ہوئے ان پر ہر طرح سے ظلم، جبر اور بدماشی کی دونس بچھانے کے لیے بیچارے بھول جاتے ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں انسان پیدا کیا ہے، اور وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر یاد کر لیں تو بڑی مہربانی ان کی، اگر نہ کریں تو میرے بچوں یہاں قانون جو ہے پوری قوت سے آپ کے مالک کی زمین 10 شہروں تک پھیلی ہوئی ہے، قانون اس کی گردن پکڑ لیتا ہے۔ وہ ٹھیکیدار تو بیچارہ
اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جتنا بھی مامے ہاں ہے، مالک کا آپ کا باس جو ہے 10 شہر اس کی زمین میں آتے ہوں تب بھی قانون اس کی گردن پکڑ لیتا ہے. فوری طور پر قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے، اور قانونی چارہ جوئی کر کے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی مالک، کوئی ٹھیکیدار آپ کے ڈاکومنٹس آپ کی مرضی کے بغیر ایک دن بھی ضبط نہیں رکھ سکتا. پیپروں کا پروسیس جو ہے مالک نہ کرے، نہیں کرتا. آپ میرے بچوں وکیل کو ہائر کریں. جب 7 سمندر پار آ گئے ہیں تو 4-6 چیزیں بھی سیکھ لیں. وکیل کو ہائر کریں، اور وکیل کو ہائر کرنے کے بعد اپنا پروسیس مکمل کریں تاکہ کسی قسم کی کمی نہ رہے. اور اگر اس کے پاس کام نہیں تو دوسرے کسی مالک کے پاس کام شروع کریں تاکہ آپ کے ٹیکسز جاری ہو، آپ کی افیمی عام کا عامہ سب کچھ بنے اور آپ ایک درست ٹریک میں چلے جائیں. ٹھیکیدار یا مالک کی کسی دوست میں نہیں آنا، لیکن بہت زیادہ تاخیر کرنے کے بعد پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ یاد رکھیں. اچھا، اس کے بعد حمزہ ہیں. حمزہ کہتے ہیں سر پاکستانیوں کے ویزے بہت ریجیکٹ ہو گئے. میرے شہزادے وہ دیکھیں نا کہ آپ کا نظام بھی بڑا ہے نا، رشوت کا دوسرا تیسرا، تو یہ سارے نظام جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کیا کریں گے. تو یہ نظام ایسا ہے نا کہ ویزے ریجیکٹ کیوں نہیں ہوگی؟ جب اندر باہر سے رشوت مافیا ملی ہوگی، جب بچے آ کے تو یہاں ویزا لیں گے اور چلے جائیں گے فرانس، جرمنی، جائے کہ وہ آگے جا کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ماہ بعد دشواری کا سامنا خدا نہ کرے کہ وہ کریں. مجھے کبھی اندیشہ ہے کہ وہ دشواری کا سامنا کریں گے. ویزا یہاں کا ہے، جہاں بھی یہ سسٹم چیک ہوا کہ یہ فرق تو یونان کے لیے آیا تھا، فلاں مالک کے لیے آیا تھا، تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے، تو وہ ممکن ہے کہ وہ اسے واپس بھیج دے. تو جب اس طرح وعدہ پورا نہیں کیا جاتا، چیٹ کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو ویزا دینے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے جال کو گندا کر دیتی ہے، تو اگر ڈھیر سارے لوگ ایسا کام کریں گے تو پھر وہ پوری قوم کو گندا کر دیں گے. تو اس طرح مختلف مسائل ہیں. اچھا جی، وسیم جٹ صاحب ہیں، لکھتے ہیں کیا یونان اب پیپر ریجیکٹ ہو تو 5 سال پھر جمع نہیں ہو سکتے؟ اچھا وسیم جٹ صاحب، آپ کے سوال کے حوالے سے آپ سوالات یہی ہیں جی، اور اس کے بعد شکریہ کے ساتھ باقی میں چیزیں بتا چکا ہوں. آج امونیا بازار میں ایک میں وہ کچھ دکانداروں کے مسائل تھے تو ان کے حوالے سے جب میں گیا تو ایک پرانی عمر کے نوجوان جو ہے وہ میرا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں بھائی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. تو میں نے کچھ پوچھنا ہے، تو بڑے افسردہ، بڑے غمگین، بڑے ایسے. تو میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہتا ہے وہ میں نے ایک بیوشی لی تھی وہ بچے والی، تو وہ چونکہ ویسے ہی وہ ڈانگٹ پانے کے لیے وہ میں نے بیوشی لی تھی، تو بیوشی تو چلو چل گئی 1 سال 2 سال. اس کے بعد انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ مانگا، اور ڈی این اے ٹیسٹ میرا کیا ہونا تھا، نہ میرا بچہ تھا، نہ اس سے کوئی تعلق تھا، نہ واسطہ تھا. تو وہ ثابت ہو گیا کہ وہ بچہ نہیں ہے، جس پر انہوں نے مجھے 3 سال کی سزا سنا دی. تو اب کہتا ہے کہ میں 7 سال والے پیپر بھی جمع کرائے ہوئے ہیں، نہ میں وہ لے سکتا ہوں نہ میں یہ لے سکتا ہوں. تو تیسرا قانون یہ ہے کہ اب نیا کودی کا سی جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ جعل سازی کریں گے تو اس جعل سازی کی پہلی سزا یہ ہے کہ آپ کے پاس سارے درست ڈاکومنٹس ہوں، آپ امیگریشن لینے کا حق رکھتے ہوں، آپ کے پاس سارے ثبوت، سارے دلائل ہوں، لیکن 5 سال آپ پر پابندی ہے کہ آپ نے چیٹ کیا، 2 نمبری کی، ہمیں دھوکہ دیا، اس لیے 5 سال آپ حق رکھنے کے باوجود بھی پیپرز نہیں لے سکتے. تو جتنے بچے، جتنے چھوٹے بڑے
یہ مختلف ویڈیوسیاں دے رہے ہیں، یہ جان لیں کہ یہ ایک کرائم ہے، یہ ایک جرم ہے جو 200 350 یورو میں 10 یورو میں کوئی 1000 لے رہا ہے، کوئی 3000 لے رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری ویڈیوسیاں جو پیسے لے کر آپ لے رہے ہیں، یہ 2 نمبر ہے. اور ممکن ہے 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ 1 سال اس سے آپ محسوس کریں کہ بچ گیا ہوں، پولیس نے چھوڑ دیا، یہ کر دیا ہے، کام لگ گیا ہوں. لیکن یہ ایک رسہ ہے جو آپ نے اپنی گردن میں ڈال لی ہے. تو جو کھینچی لگتی جائے گی پھر آپ اس کی تکلیف محسوس کریں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن پھر وہ 2 نمبری کا سے دم گھٹنا لگ جائے گا آپ کا کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. نہ 7 سال والے لے سکتا ہوں، نہ پیپر جمع کرا سکتا ہوں، نہ آگے جا سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں. یہ میں نے کیا کر دیا. تو پھر آپ بڑا شور مچائیں گے، واگلا بھی کریں گے، پھر آپ کہیں گے کسی نے بتایا بھی نہیں. تو میں ہر پروگرام میں بہت کھلی 2 ٹوک بات کر رہا ہوں، کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ میرے بچوں یہ ظلم، یہ زیادتی اپنے ساتھ نہ کریں. کسی دشمن کے ساتھ بھی یہ زیادتی نہ کریں کہ اس کے سارے راستے بند نہ کریں. یہ جناب آپ تک کا پروگرام تھا. 2 باتیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کمیونٹی کا ایک خواتین کا ایک کونسل ہے، تو بڑی قابل فخر اس کونسل کے زیر اہتمام 2007 سے لے کر اب تک مسلسل عظیم الشان کام یعنی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا الحمدللہ رب العالمین ہو رہا ہے. کوئی پائی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہم آپ سے مانگتے. ہاں، ہیرے جواہرات سے قیمتی علم، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم، ان زیورات سے آراستہ کر کے آپ کے بچے سوار کے آپ کو دیں گے، یہ ہم آپ کو دیں گے. لیکن ماں باپ ہونے کے باوجود آپ سستی کر دیں، آپ اپنے آرام کو دیکھ لیں، تو پھر دیکھ لیں کہ ماں باپ کا حق نہیں ادا ہوا. آپ نے کہا میں کام تے جانا ہوتا ہے، 11 اتوار دی چھٹی ہفتے دی ہوتی ہے، میں کتنے صبح اٹھا. تو پھر میرے شہزادے آپ پھر اچھے بابا تو نہ ہوئے. آپ اپنے لختے جگر کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اگر آپ کو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ، حالانکہ 11 بجے سکول ہے، کل ہفتہ ہے، صبح 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک سکول ہے، 2:15 2:30 بجے تک بچے فارغ ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں. ہم کچھ نہیں لیتے، ہم دیتے ہیں، اور وہ دیتے ہیں جو ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے. اب اگر آپ کو سمجھ آئے تو بے شمار فیملیز، بے شمار ماں باپ آتے ہیں. آپ کا بھی دل کرے تو آپ بھی آ جائیں، نہ کریں تو رام اگر پیارا ہو تو وہ کر لیں، جیسے آپ کی مرضی. اعلان کرنا تھا، بات پہنچانی تھی، آپ تک پہنچا دیں. دوسرا یہ ہے کہ کل ہم تھیسالونیکی سے آگے الیکسندروپولی میں جو آگ لگی ہے اس میں 26 امیگرینٹس کے جل جانے پر 5 پاکستانی اور 8 شامیوں کے ناجائز پکڑے جانے پر شیراز صفدر بٹ کو اتنی بے دردی سے قتل کر دینے پر، یہ 3 نکتے تھے. اس پر ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا اور حقیقت ہے آفرین ہے ان لوگوں پر. ممکن ہے ان میں سے بڑوں کا دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی اتنی تذلیل کو نہیں دیکھ سکتے. ہم خریسی افغی یا فاسسٹ جماعتیں یا گنڈے بدماشوں کو چھرے ڈنڈے لے کر امیگرینٹس کو مارنے نہیں چھوڑ سکتے. ہزاروں لوگ تھے. ممکن ہے امیگرینٹ وہاں 50 ہو، 10 ہو، 20 ہو. ہزاروں گریک تھے. ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ یہ بدماشی، یہ ظلم، یہ قتل و غارت شیراز صفدر بٹ جیسے نوجوان بچے جو صبح 4 بجے اپنے کام پر جا رہے ہیں، ان کا قتل، ان کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں. اس لیے ان قاتلوں کا پیچھا کرنا اور اس سارے نظام کا روکنا، بیلنس کرنا ہم پر لازم ہے. تو وہ یہاں اس لیے تھے. ان کا سب کا شکریہ جو نوجوان بچے ہیں، ان کا شکریہ. ارسلان جو خود وکٹم ہے،
کامینیا سے. تو ارسلان علی میرے بچے آپ کا شکریہ. فیاض محمد اس شیر ببر بچے کا شکریہ. پلوان کہتا ہوں میں اسے، جس کو چھرو کے وار کر کے تو لوٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس فیاض بچے نے منع کہتے ہیں اسے، مجھے کل ہی اس کے نام کا پتا. تو اس نے کہا کہ تم ڈاکو بھی ہو، چھرا بھی ہے، لیکن میں نے تمہیں جانے نہیں دینا. اس بچے نے اسے ڈال لیا. تو اب الحمدللہ اس کا کیس بھی تقریباً فائنل پوزیشنز میں ہے. پہلے اس کے مالک یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں مار دیں گے. تو اب جب مردوں کو گھسیٹ کے یہ اینٹی فاسسٹ موومنٹ ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں قوانین کہ وہ مالک کل اس پر ٹیبل پر بیٹھا ہے اور ٹیبل پر بیٹھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ برائے مہربانی آؤ کام کرو، میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ طے کرتا ہوں. وہاں ایک اب بات میں یہ کرنی نہیں چاہ رہا لیکن مجھ سے ہضم نہیں ہوتی، جاتے جاتے کرتا چلوں. تو ہم شیراز صفدر بٹ کے لیے یا وہ الیکسندروپولی والے بچوں کے لیے احتجاج کر رہے تھے. تو میں ارد گرد دیکھتا ہوں قومی اسمبلی یونان کی چاروں طرف بھارتی جھنڈے جھنڈے. مجھے تو یہ جھنڈا بڑا پیارا لگتا ہے، یہ سبز لالی ایسے لہراتا ہے تو ایسے لگتا ہے ٹھنڈی چھاؤں جیسے، مطلب میٹھی ہوا چل رہی ہے. تو وہ میں نے دیکھا تو پھر میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے یہاں، کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ بھارت کے جو ہے وہ سربراہ، شاید وہ نریندر مودی جو ہے وہ آیا. تو ان یونانیوں نے اتنا فخر کیا ہے اس کے آنے پر، یعنی کہ مجھے کوئی نہیں اس سے کہ وہ کیا ہے، کون ہے، کس طرح ہے. ہاں مجھے اس بات پر ہوا ہے کہ کسی ملک کی سفارتکاری، کسی ملک کی آنر، کسی ملک کی پالیسی دوسرے جب تسلیم کریں تو پھر وہ پالیسی ہوتی ہے. اور جب آپ سفارتکاری کر ہی نہ سکیں، آپ کے سفیر رشوت لیتے رہے یا وہ مختلف دڑے بنا کے ڈیوائڈ اینڈ رول والا نظام کر کے. تو وہ میں نے سنا تھا کہ آج ایک سفیروں کے دوستوں کا وہ ایک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کچھ 2-3 ونگ. تو بچے بڑے اچھے ہیں، وہ اکثر و بیشتر میں بچے دیکھتا ہوں بڑے اچھے ہیں، لیکن کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ سفیر صاحب کے لیے، ایف آئی کے لیے، اس نظام کے لیے جس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی ضلالت کا نظام ہے، بدماشی کا نظام ہے، رشوت کا نظام ہے. تو میرے بچوں اگر کچھ کرنا ہے تو خود اپنے پاؤں پر کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ مظلوم کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ضروری ہے ایف آئی اے والوں کے کہنے پر کرنا ہے آپ نے؟ تو محنت اور گزارش کرتا ہوں، آپ اچھے بچے ہیں، آپ اچھے بچے ہو سکتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے اس ظلم کے نظام کو، رشوت لینے والوں کو سپورٹ کی ضرورت نہیں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں. ایک ذلیل کی سپورٹ کرنے سے ایک عزت دار بھی ذلیل ہو جاتا ہے. تو آپ نئے بچے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو اس ذلت میں ڈبو رہے؟ تو وہ میں نے سنا ہے بڑے ٹی وی یونان کے ٹی وی چینلز مختلف فون کر رہے تھے جی اس طرح احتجاج ہے. تو پھر وہ احتجاج بھی جو ہے نہیں ہو سکا. میرے بچوں احتجاج تو وہ جب قومیں کرتی ہیں تو پھر ہوتے ہیں. تو جب 10, 12, 15 بندے کرپشن کے ماروں کے لیے احتجاج کریں تو وہ پھر ممکن نہ کر سکیں. اگلے چاند پر پہنچ گئے اور آپ کے سفیر، آپ کی بیوروکریسی آپ کو نچا رہی ہے اور آپ ناچ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس بدبودار نظام، رشوت اور ذلت آمیز جو کرداروں کو آپ نے کندھا دیا ہوا ہے. تو میرے بچوں آپ بھی کہیں اتنے ہی تو نہیں، یعنی کہ اس نظام کو چلانے کی ذمہ دار ان کے بعد پھر آپ ہیں، یعنی کہ آپ اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہرحال اگر آپ یہ بات سمجھ لیں تو آپ کی عزتوں کے لیے کر رہا ہوں
مجھے اس سے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سفیروں کا ورکر آئے، میں تو قبول بھی نہیں کرتا انہیں. میں تو ان سے کسی قسم کی کسی بھی شراکت داری کا خواہش مند نہیں ہوں، نہ مجھے وہ ضرورت ہے نہ مجھے چاہیے. لیکن میرے بچوں اپنی تو عزت آنر کو اس طرح ہاتھ میں نہ رونے نا. تو بہرحال آؤ غیرت مندوں، مل کے، اگر دنیا کی چاہت والے تھکتے نہیں رکتے نہیں، تو ایک دانا نے، ایک بڑے پیارے میرے نے فکرہ کہا، مجھے میرے دل کو وہ فکرہ ایسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوا. تو وہ اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جاوید صاحب ایسا نہیں ہے. شیطان کے، کفر کے، دنیا کے ماننے والے جتنے بھی مال اکٹھا کر لیں، جتنی بھی دولت اکٹھی کر لیں، جتنی بھی ظاہری وہ بلندی پہ چلے جائیں، وہ ناکام و نامراد ہی ہے، وہ ذلیل و رسوائی ہے. کیونکہ انہوں نے شیطان کے لیے جو کام کیا، کفر کے لیے جو کام کیا. اور پھر اس کی بات کی چاشنی اور مٹھاس یہ تھی کہ پھر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے چاہے پتھر کھائیں، چاہے غریب ہو، چاہے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو جب وہ اپنے مالک کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ عزتوں والے ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ کامران ہیں. تو میرے بچوں اتنی سی ڈیفینیشن میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کے حکم پر ہو تو پھر آپ کی عزتیں، آپ کی کامیابی آپ ہی سب سے بلند تر ہے. اور اگر آپ ظلم کے لیے، ظالم کے لیے، کسی سفیر کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر جان لیں کہ آپ سے زیادہ پستی میں کوئی اور نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی اپنے حکموں پر استقامت، جرت، غیرت اور ایمان عطا فرمائے. آخری فکرہ کہتا جاؤں، ایمان کیا دیتا ہے؟ جرت اور غیرت، ڈر کو دور کرتا ہے. اور اگر آپ کا ڈر دور نہیں ہوا تو تھوڑا سا جان لیں کہ لا الہ پڑھنے کے بعد بھی ڈر دور نہیں ہوا ظلم کا، ظالم کا، بدماش کا، کرپٹ کا، بددیانت کا. یہ بھی نہیں یعنی کہ ایمان نے آپ کو دیا کہ مقدر اور نصیب خدا نے بنانا ہے. دنیا میں کوئی ذلیل انسان آپ کا مقدر نصیب، کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی رشوت خور نہیں بنا سکتا. یہ بھی یعنی کہ یہ دو چیزیں بھی نہیں ملی. تو پھر حساب لگا لیں آپ نے ایمان کا کہ کس کیفیت میں ہے. اللہ کے حوالے غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے ٹائم نکالا کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم.